बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन चार बड़ी ही आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत इस वक्त अचकोले खा रही है, कब जा रही है, किस तरीके से इसको इस्लामाबाद के अंदर देखा जा रहा है। अंसार अब्बासी ने इस हवाले से पहली मरतबा एक बड़ी खबर की तस्दीक की है, उसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इमरान खान को रिलीफ देने वाले लाहौर हाई कोर्ट के एक इंतहाई आम जज, उनका अचानक तबादला कर दिया गया है। ये मामला क्या है, इस हवाले से भी आपको बताना है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान पर मुश्किलात आती हैं तो सऊदी अरब, चाइना, यूएई, ये दोस्त ममालिक जो है वो मदद करते हैं, लेकिन लगता है ऐसे है कि उनकी भी बस हो गई है। और इस झटके के क्या असरात होंगे उस पर भी बात करेंगे। फैजाबाद के मकाम पर धरना नहीं पहुंच सका, डी चौक भी नहीं पहुंचा, बल्कि लियाकत बाग रावलपिंडी के अंदर अगले 3 दिन के लिए जमात इस्लामी की जो खैमा बस्ती है वो कायम कर दी गई है। उसकी कुछ अपडेट आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। जमात इस्लामी का जो धरना है वो इंतहाई कामयाब है, इस हवाले से कि तकरीबन 20-25 हज़ार अफराद जो है वो इसके अंदर मौजूद है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन इसकी तादाद ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि मौसमी जो शिद्दत है वो मामला भी है। और फिर ये भी है चूँकि ये धरना तवील अरसे के लिए होगा मुमकिन तौर पर, और जो इनके मुतालबात हैं वो हुकूमत पूरी करने की पोजीशन में ही नहीं है। जब हुकूमत ये मुतालबात पूरे नहीं कर सकती तो लाजमी बात है कि ये एक जो है वो बहरहाल पहला ये धरना है, मार्च है, जो महंगाई के खालस इस इशू पर है। बहुत सारे लोग इसके अंदर मनफी एस्पेक्ट भी निकालते हैं कि नए अमीर हैं जमात इस्लामी के, और वो चूँकि उनकी लॉन्चिंग है और उनको जो है वो लोगों के सामने लाना है, उनकी रुनमाई है, तो इस तरीके से जमात इस्लामी पॉपुलर होने की कोशिश कर रही है। तो भाई हमारा इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये एक खालस अवामी इशू है, यानी IPP जिस तरह आवाम को नचोड़ रहे हैं, 40 खानदान वो पाकिस्तान को जिस तरह मुसलसल लूट रहे हैं, महंगाई है, करप्शन है, बेईमानी है, सिस्टम कोलैप्स कर गया है, फार्म 47 की हुकूमत है, कोई एक ऐसा मुतालबा नहीं है जिसका इनकार किया जा सके। तो जो भी इस पर आवाज़ उठाएगा आवाम की, तो शकूक शुबहात पैदा करने वाले हमेशा मनफी लोग जो है वो मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। अब हज़ारों लोग हैं बैठे हुए हैं, एक इम्पैक्ट है, मीडिया उस पर कवरेज कर रहा है, और ये इस्लामाबाद के अंदर उनका आना, यानी रावलपिंडी के अंदर अभी 3 दिन के लिए जो उन्होंने गुफ्तगू की है, अब वो खारत गुफ्तगू है भाई कि ये मुतालबात आप पूरे करें, मुतालबात पूरे करेंगे तो हम वापस चले जाएंगे। अब पुलिस ने बहुत सारी गिरफ्तारियां भी की, हथकंडे इस्तेमाल किए, लेकिन जो तैयारियां हैं वो तवील मुद्दत के लिए। और इस्लाम आपको ये भी याद होना चाहिए कि धरनों की असल बानी पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी है। बहरहाल ये उनका इम्तिहान है। अब थोड़े अगर तादाद होगी तो उसका शायद वो इम्पैक्ट ना हो, लेकिन यहीं पे मुमकिन है कि धरनों के अंदर जब तवील धरने होते हैं तो मुख्तलिफ औकात के अंदर जब कॉल दी जाती है तो लोग कुछ चले जाते हैं, कुछ आते जाते हैं, तो ये एक सिलसिला कायम रहता है। तो अगर ये लाखों की तादाद के अंदर यहाँ पे लोग जमा हो जाएं, यानी 10 लाख वाक़यातन, वैसे तो मिलियन मार्च का हमेशा दावा जमातें करती हैं, लेकिन एक्चुअल बंदे 20,000, 25,000, 40-50 हज़ार तक बहुत बड़ी तादाद जाती है। लेकिन अगर वाक़यातन 1 मिलियन अफराद जिनको कंसर्न हैं, जिनको अंदाज़ा है कि इस मुल्क के अंदर जो है ये मसाइल हैं, किस तरह लूट मार हो रही है, करप्शन हो रही है, महंगाई है, इश्या खुर्दोनोश महंगी हो गई है, बिजली, आटा और जो गैस के बिल हैं ये ले दे गए हैं, तो फिर यकीनी तौर पर ये हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर होती है या फिर हुकूमत घर जाती है। यही ऑप्शन होते हैं। अच्छा, ये इस पर उनको जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ जो सऊदी अरब है, आप देखिए दोस्त ममालिक जो है पाकिस्तान, कोई जितना भी भाई भी हो ना आपका सगा, आप रोज मांगने के लिए चले जाएं तो वो भी कहता है भाई बस कर, कोई काम धंधा किया कर। तो अब ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान के कि सऊदी अरब जो है उससे हमेशा हम जाते थे और दावे बड़े किए गए, SIFC बनाई गई और उसके अंदर ये दावे किए गए। और ये आपको इल्म है आफत साहब को, जो इस वक्त जो है, वैसे तो आफत हो रही है जमात इस्लामी के धरने के अंदर भी, लेकिन वो आफत नहीं में, लेकिन वो हमारे जो आफत साहब हैं पाकिस्तान के इस वक्त, उनको ये याद दहानी भी करवाएगी कि आपने दावा किया था कि 1 साल के बाद मुल्क ठीक हो जाएगा, मईशत बेहतर हो जाएगी, तो ये तो बर्बादी है। इस वक्त मईशत जाम हो चुकी है। और क्यों हुई है? क्योंकि लोगों को पता है भाई ये मैंडेट वाली हुकूमत नहीं है, ये एक ज़बरदस्ती पाकिस्तान पर कब्जा किया गया है अवामी उमंगों के खिलाफ। अब यहाँ पर जो है वो ये बात बड़ी आम है जिसके अंदर सऊदी अरब से कहा गया है कि भाई ये जो ऑयल है
یہ آپ دے دیں اور یہ آپ پیمنٹ جو ہیں یہ مؤخر کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ بھئی ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملات اس طریقے سے پرماننٹ نہیں چلائے جا سکتے. اب یہ باقاعدہ طور پہ قائمہ کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی, آج کی جنگ اخبار ہے, یہ بہت بڑی ہی عام خبر ہے چونکہ بہت ساری اور خبروں کے اندر بڑی بڑی خبریں چھپ جاتی ہیں. قائمہ کمیٹی اقتصادی امور کو بریفنگ میں سیکٹری اقتصادی امور ڈویژن نے بتایا ہے کہ پاکستان کا رواں سال سعودی عرب اور چین سے $9 ارب کا قرضہ رول اوور کروانے کا پلان ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یار ابھی ہم نہیں دے سکتے, ذرا آپ اگلے سال پہ لے جائیں, ہم کر لیں گے. وہ سود بھی چڑھ جائے گا اور اگلے سال بھی پیسے نہیں ہونے, چونکہ بیٹھے ہوئے تو یہی ہوں گے نا. اگر یہیں بٹھانے ہیں, قبضہ کرنا ہے آئین اور قانون کو پامال کر کے, عوامی امنگوں کو پامال کر کے, لوگوں کے گھروں پہ حملے کر کے, انسانی حقوق کی پامالی کر کے, تو ملک کی نہ سرمایہ کاری آئے گی, ملک کے اندر نہ انڈسٹری آگے بڑھے گی, نہ معاملات آگے بڑھیں گے. اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بڑھتے جو ہے وہ ہوں گے. اچھا اب جو ہے یہ دیکھنا ہوگا. اچھا اب اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی یہ دھرنا اگر جماعت اسلامی حقیقی دھرنا دے رہی ہے تو یہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ دھرنا ہونا چاہیے اس کو, چونکہ سارے جو معاملات ہیں اس لیے شکوک و شبہات ان پہ کیے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ جو اصل یہ حکومت لائی ہے اس کو فوکس کیوں نہیں کیا جا رہا. بہرحال یہ سوال تو ہم کرتے رہیں گے. اب سعودی عرب نے جو تیل ہے وہ مزید اس کی جو پیمنٹس ہیں وہ ڈیلے کرنے سے انکار کیا ہے, یا آپ یوں سمجھیے کہ نیا ادھار جو ہے وہ بند کر دیا ہے. یعنی ابھی تک جب تک پاکستانی حکام ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن خام تیل دوبارہ ادھار پر فراہم کرنے کی حامی نہیں بھری, ترلے منتے ہو رہے ہیں. سیاسی وجوہات کی وجہ سے کوئی بیرونی سرمایہ کار دیامیر بھاشا ڈیم پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ آج کی جنگ کی سٹوری ہے, اور وہ بتا رہے ہیں جنگ نیوز کے مطابق کہ کوئی ایک بھی انویسٹر دیامیر بھاشا ڈیم پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سیاسی وجوہات. سیاسی وجوہات کا کیا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, اور یہ سب کو پتا ہے جو اسلام آباد کے اندر یہاں پہ بیٹھے ہوئے سفارتکار ہیں, کیا وہ اندھے گنگے بہرے ہیں, ان کو نہیں پتا یہ کس طریقے سے. اب یہ چیزیں جو ہے وہ اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت کے گند کا ٹوکرا ہے یہ زیادہ ٹائم کے لیے اسٹیبلشمنٹ عوام کے خلاف کھڑے ہو کر نہیں اٹھا سکتی. اور پھر انہوں نے بتایا, حکام نے بتایا کہ اقتصادی امور حکام عرب کوآرڈینیشن گروپ اور قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ سے فنڈنگ کے لیے رابطے میں ہیں, لیکن رواں سال چین اور سعودی عرب سے $9 ارب کا قرض رول اوور کروایا جائے گا, جبکہ رواں مالی سال دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے ایکسٹرنل فنانسنگ کا انتظام ہو جائے گا. یہ ہم نے کوشش کرنی ہے لیکن ابھی تک کوئی اس پہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے وہاں پہ حکام کا. اب دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ ہے جو انصار عباسی کی سٹوری ہے اس کے ساتھ. اب یہ انصار عباسی وہ بندہ ہے جو عمران خان نے دہشت گردی کر دی, عمران خان نے ادھر حملہ کروا دیا, عمران خان تحریک انصاف والوں نے یہ کر دیا. ان کو اسٹیبلشمنٹ کا جو چند ایک یعنی صحافی قرار دیے جاتے ہیں ان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے, جنرل جو پبلک ہے اس کے اندر. اب یہاں پہ انہوں نے, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جج ہیں, یہ آپ کو علم ہے کہ یہ سٹوری اس وقت بہت زیادہ شاید مس انٹرپریٹ ہو رہی ہے بعض لوگوں کی طرف سے, اور وہ یہ کہ جسٹس طارق سلیم شیخ ہیں, وہ اس بینچ کا حصہ ہیں, 2 رکنی بینچ کا, جنہوں نے جسٹس فنوک صاحب کے ساتھ مل کے عمران خان کے 12 مقدمات کے اندر جو ہے وہ یہ ریمانڈ مسترد کر دیا, اور پورا جو 9 مئی والے کیسز تھے ان کا سارا تہس نہس کر دیا. اور اس کے اندر جو ایک پیراگراف ہے نا جی, اس پہ زور نہیں دیا جا رہا, اور وہ جو پیراگراف ہے اس کے اندر تو سارا کچھ حل کر دیا. انہوں نے لکھا کہ یہاں پہ پیراگراف نمبر 6 کے اندر کہ پراسیکیوشن کی 1 سال کی کارکردگی پر وہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے کہ عدالتی فیصلے میں لکھ دیا ہے کہ سازش یا اعانت, یہ جو سیکشن 109 کے تحت ساتھ ہم کرتے ہیں, اعانت کے حوالے سے آڈیو ویڈیو کوئی ثبوت نہیں. پراسیکیوٹر جنرل پنجاب پولیس اہلکاروں کے بیانات کے علاوہ کوئی مواد نہیں دکھا سکا, کوئی مواد. یعنی یہ تو ایک بہت بڑا ریلیف ہے عمران خان کو. اب یہ جسٹس طارق سلیم شیخ جو ہے ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا ملتان جو بینچ ہے وہاں پہ, ملتان جو رجسٹری ہے وہاں پہ یہ کیسز کی سماعت کریں گے. اس کو لے کے بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ چونکہ فیصلہ خلاف دیا ہے تو اس بنیاد پہ کیا گیا, تو میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. اب تو باقاعدہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں, محمد اشفاق صاحب ہیں, محمد عمیر ہیں, باقی ہیں, وہ اس کو کر رہے ہیں کہ بھئی چھٹیاں ہیں, اور چھٹیوں کے اندر ججز کو لازمی جو ہے, بہت سارے ججز چھٹیوں پہ ہوتے ہیں تو ادھر ادھر ہونا یہ معمول کی بات ہے, اور اس کو ہر
پیرائے کے اندر سازش اور یہ چیز تلاش نہیں کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے یہ معاملہ ایک تو اس پر بہت زیادہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے, اور خبر اس کے حوالے سے صرف یہی ہے کہ ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے, اور یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ چھٹیاں ہوئی ہیں تو یہ ٹرانسفر ادھر ادھر وہ کیسز ایک ہفتہ ادھر ایک ہفتہ ادھر, یہ معاملہ جو ہے وہ چھٹیوں کے اندر روٹین میں جو ہے وہ چلتا ہے. اچھا, دوسری طرف جو انصار عباسی ہیں, یہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ ایسے بندے ہیں جن کو ٹاؤٹ قسم کے لوگوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے. اگر وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ بھائی یہ حکومت تبدیل ہو سکتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ ہی انشورنس پالیسی ہے, اگر وہ ہٹ گئے تو یہ حکومت ہٹ سکتی ہے, تو آپ پھر مان لیں کہ اسلام آباد کے اندر یا پنڈی کے اندر اب یہ اس حکومت کا جو بوجھ ہے یہ اٹھانا کتنا مشکل ہے. یہ انصار عباسی کہہ رہا ہے, میں آپ کے سامنے تو یہ سٹوری رکھ رہا ہوں, آپ خود اس سے اخذ کیجئے. ورنہ یہ بندہ تو بالکل کہہ رہا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جتنا مافیا تھا جن کو ٹاؤٹ مافیا کہا جاتا ہے, وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بھائی بھول جائیں آپ. یہ راوی چین ہی چین دکھ رہا ہے, راوی اب بہت بے چین ہے کیونکہ عوام سے کوئی راوی آج تک لڑ نہیں سکا. یہ بات بڑی عام ہے. اب یہاں پہ یہ آج روزنامہ جنگ میں یہ سٹوری بھی لائے ہیں. وہ کہتے ہیں حکومت کی ممکنہ تبدیلی کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر نظریں قاضی فائد عیسیٰ کے بعد سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں. یعنی قاضی فائد عیسیٰ نہ رہے تو پھر یہ حکومت جو ہے اس کے لیے مشکل ہوگا. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ حکمران نون لیگ کے لیے ایک اور عدالتی تختہ پلٹ, لیکن پی ٹی آئی کے لیے انصاف کی فراہمی ہوگی. یعنی وہ یہ بات اب انکار نہیں کر رہا. یہ جو ٹاؤٹ جن کو بولتے ہیں نا, ٹاؤٹ قسم کے جو لوگ ہیں, اب وہ یہ مطلب ہے انصار عباسی کو وہ سمجھا جاتا ہے وہ ٹاؤٹ ہیں نہیں ہے, میں اس پہ بات نہیں کر رہا. یہ آپ جو پرسیپشن ہے ان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ٹاؤٹ آدمی ہے جو انتہائی مطلب ہے یعنی عجیب کردار کے آدمی ہیں, جو ویسے تو بڑا ماشاءاللہ درود شریف بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس کے بعد یک طرفہ پچھلے 2 سالوں سے تو میں سمجھتا ہوں یک طرفہ انہوں نے سٹوریز کی ہیں. یعنی عمران خان تحریک انصاف کو ظالم بنانا ہے اور دوسری طرف والوں کو کلین چٹ دینی ہے, یہ ان کا دھندا ہے. اب یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں نون لیگ سے تعلق رکھنے والے وزیر دفاع خواجہ آصف نے خدشہ ظاہر کیا کہ سپریم کورٹ رواں سال اکتوبر نومبر کے بعد 8 فروری کے انتخابات کو ہدف بنا سکتی ہے. اب جو ڈر ہے نا, جس کو ڈر ہوتا ہے نا, پتہ ہوتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے, تو وہ یہ بات اس کو پتہ ہوتی ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ٹربیونل اگر افیکٹو ہو گئے, میرٹ پہ فارم 45 کھل گئے تو حکومت تو گئی. تو ایک سمپل سی بات ہے یہ. اب اس سے پہلے بہتر ہے اسمبلیاں توڑیں اور کسی طریقے سے الیکشن پہ جائیں. تو دونوں آپشنز اس وقت جو ہے وہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, وہ لکھتے ہیں کہ شہباز حکومت کے خاتمے کا امکان ہے. یہ بات وہ لکھ رہے ہیں, یہ انصار عباسی بھی مان رہا ہے, یہ بات انتہائی عام ہے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہباز حکومت کے خاتمے کا امکان ہے. لیکن اس کے برعکس پی ٹی آئی رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اپنے پارٹی کی طرف سے یہ امید ظاہر کی ہے کہ عدلیہ پی ٹی آئی کو اس کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس دے گی اور پارٹی رواں سال دسمبر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی. دوسری طرف سے بھی یہ ہے, دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ کا خوف اور پی ٹی آئی کی امیدیں قاضی فائد عیسیٰ کے بعد سپریم کورٹ کے آئندہ چیف جسٹس منصور علی شاہ سے وابستہ ہیں. موجودہ چیف جسٹس اکتوبر کے دوسرے نصف میں ریٹائر ہو رہے ہیں. قاضی فائد عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے. نون لیگ اور پی ٹی آئی کو توقع ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی قیادت میں سپریم کورٹ 8 فروری کے عام انتخابات کے حوالے سے تنازعات اور کیسز کی سماعت ارجنٹ بنیادوں پر کریں گے, جس سے پی ٹی آئی کے حق میں اور نون لیگ کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے. کیوں؟ نون لیگ کو پتہ ہے چوری کی ہوئی ہے, تو ان کو پتہ ہے خلاف ہی فیصلہ آنا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے سنی ادارہ کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں حال ہی میں لکھے گئے اکثریتی فیصلے کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو وہ مل گیا جو اس نے سپریم کورٹ سے مانگا بھی نہیں تھا. تو یہ اس وقت وہ لوگ بھی مان رہے ہیں کہ بھائی دونوں طرف سے یہ حکومت خطرے میں ہے. ایک تو ملک نہیں چل رہا, سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, سعودی عرب کا یہ بڑا جھٹکا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس کو کس طریقے سے لیا جاتا ہے. پھر قرضے دینے کی سخت نہیں ہے. $20 ارب اس سال جو مالی سال ہے پاکستان نے قرض واپس کرنا ہے. آپ دیکھ لیں اب اس میں یہ کیا ہوگا یار, یہ اس سال نہیں اگلے سال یہ لے لیجئے گا مہربانی. وہ جیسے بندہ پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہے, داڑھی پہ ہاتھ رکھتا ہے, یار مہربانی تیری بڑی, تو اپنا بندہ ہے, تو بڑا دوست ہے, تو نہیں ہوئے گا تو پھر اور یار سن کنے دینا ہے. یعنی اس پوزیشن پہ بیکاری بنا دیا ملک کو. اور یہاں پہ جب ملک پہنچتے ہیں تو خدا نخواستہ بولا جاتا ہے کہ معیشت کی تباہی ملکوں کو جو سورینٹی ہے اس کو خطرات لاحق ہوتے ہیں. تو یہ اب کتنا بوجھ اٹھانا ہے, تو خطرات بڑھ گئے اور یہ حکومت کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے. بہرحال دیکھتے ہیں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.